औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम मौज़ूआती मुताले का सबक ज़कात, फ़र्ज़ियत, अहमियत और मसारिफ़ पढ़ेंगे। ज़कात के मायने। ज़कात के मायने हैं पाक होना, बढ़ना, नशोनुमा पाना। इस्तिलाह शरीयत में ज़कात से मुराद माली इबादत है कि हर साहिब निसाब मुसलमान अपने माल से शरीयत की मुकर्रर की हुई मक़दार उन लोगों के लिए निकाले जो शरीयत की नज़र में ज़कात लेने के मुस्तहिक हैं। ज़कात अदा करने से माल पाक हो जाता है और अल्लाह ताला अपने करम से इसमें खैर बरकत अता फरमाते हैं। आखिरत में भी इसका अजर व सवाब इंसान को मिलेगा। इसलिए इस इबादत को ज़कात यानी पाक करने और बढ़ाने वाला अमल कहते हैं। निसाब। निसाब ज़कात से मुराद माल व ज़र की वो कम से कम हद हद है या मक़दार है जिस पर शरीयत ने ज़कात वाजिब की है, और जिस शख्स के पास बक़द्रे निसाब सरमाया हो उसको साहिबे निसाब कहते हैं। शरीयत की नज़र में दौलतमंद और खुशहाल वो लोग हैं जिनके पास बक़द्रे निसाब यानी निसाब के मुताबिक माल मौजूद हो और साल गुज़रने के बाद भी मौजूद रहे। दौर नबी में वो लोग खुशहाल और दौलतमंद थे जिनके पास खजूर के बाग हों, चांदी या सोना हो, मवेशी हों, और शरीयत ने इन चीज़ों में एक ख़ास मक़दार मुतय्यन फरमा कर बता दिया कि कम अज़ कम इतनी मक़दार जिसके पास हो वो शरीयत की नज़र में खुशहाल है और उसके माल में से सदका वसूल करके मुआशरे के नादारों को दिया जाएगा। ज़कात का निसाब क्या है? किन चीज़ों पर ज़कात है? सबसे पहले सोना और चांदी। चांदी का निसाब ये है कि जिसके पास 52.5 तोला चांदी मौजूद हो और उस पर पूरा साल गुजर जाए, यानी कि 52.5 तोला चांदी जो है वो पूरा साल किसी भी शख्स के पास रहे तो उस पर ज़कात निकालना वाजिब है। और इससे कम अगर वज़न की चांदी है तो फिर उस पर ज़कात नहीं है। चांदी पर 40वां हिस्सा यानी 2.5% की शरह से ज़कात जो है वो वाजिब होगी। इसी तरह से सोना, जिस शख्स के पास 7.5 तोला सोना हो और उस पर साल भर गुजर जाए, यानी कि साल भर वो सोना उसके पास रहे, वो उसका मालिक रहे, तो ज़कात निकालना उस पर वाजिब है। और इससे कम वज़न का सोना हो तो वाजिब नहीं है। इसकी मिसाल आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे अगर हमारे यहाँ कल्चर है कि लड़की को शादी पर माँ बाप और ससुराल की तरफ से कुछ ज़ेवर जो है वो दिया जाता है। तो वो जो ज़ेवर अगर 7.5 तोला सोना बन जाता है तो उस लड़की को उस 1 साल के बाद उस माल पर से उस ज़ेवर पे उस सोने पर ज़कात उसको देनी होगी, और ज़कात सोने की भी चांदी की तरह 2.5% है। इसके बाद अमवाल तिजारत हैं। माल तिजारत कहते हैं जैसे कोई शख्स अगर कारोबार करता है और उसके पास जो माल है जिस पर वो कारोबार कर रहा है वो हो, या फिर उसके पास नोट हो, करेंसी हो, यानी कि उसके पास इतना रुपया हो कि उससे या तो वो सोना ख़रीद सके या वो उस पैसे से या वो जो माल तिजारत है उससे वो चांदी ख़रीद सके जितना के निसाब है सोने और चांदी का, यानी 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी, और या फिर उसके बराबर रकम है जिससे मतलब ये चीज़ें ख़रीदी जा सकती हों, तो फिर वो निसाब में शामिल होंगी और उस पर भी 2.5% के हिसाब से ज़कात निकालनी होगी। इसी तरह से जानवरों पर भी ज़कात होती है। जैसे 40 अगर भेड़ बकरियां मिलाकर 40 हों तो उसमें से एक बकरी या भेड़ ज़कात में दी जाएगी। अगर गाय भैंस हैं तो 30 गाय और भैंसें मिलाकर हैं तो एक बच्चा जो है वो गाय या भैंस का वो ज़कात में दिया जाएगा। इसी तरह अगर
5 اونٹ ہیں کسی کے پاس، تو وہ 5 اونٹوں میں سے ایک بکری زکوٰۃ میں نکالی جائے گی۔ زکوٰۃ کی فرضیت۔ زکوٰۃ ارکان اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ سن 2 ہجری میں فرض کی گئی۔ ہر صاحب نصاب خوشحال مسلمان پر زکوٰۃ قطعی فرض ہے کہ اگر اس کے پاس بقدر نصاب مال سال بھر تک موجود رہے تو سال پورا ہونے پر وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ قطعی فرض ہے، جو شخص اس کی فرضیت کا انکار کرے تو وہ کافر ہے، اور جو شخص فرض ہونے کا انکار تو نہ کرے لیکن ادا نہ کرے تو وہ فاسق اور سخت گنہگار ہے۔ قرآن پاک کا دعویٰ ہے کہ زکوٰۃ ہر نبی کی امت پر فرض تھی۔ قرآن کریم نے اکثر مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر ایک ساتھ کیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی اسلامی ریاست کے قیام کے فوراً بعد حکم دیا گیا کہ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کرو اور ان کے ذریعے ان کو پاک صاف کرو۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 ہے۔ اسی طرح سورہ روم میں کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جو زکوٰۃ تم خود اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو اسی کے دینے والے در حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں۔ یعنی ہمیں زکوٰۃ تو دینی ہے لیکن اس میں مطلب خوش دلی سے ادا کرنی ہے، خوش ہو کر۔ یعنی دراصل زکوٰۃ و صدقہ وہی لوگ ادا کرتے ہیں جو ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں اور خیر خواہ ہوتے ہیں، اور خدا کی خوشنودی، مغفرت اور رحمت حاصل کرنے، آخرت میں ابدی سکون اور اللہ کا قرب پانے والے وہی لوگ ہیں جو خوش دلی اور پابندی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کا قرب حاصل کرنے اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں، سن رکھو یہ ضرور ان کے لیے خدا کے قرب کا ذریعہ ہے اور خدا ان کو ضرور اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، بلا شبہ وہ بڑا ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی شخص صدقہ لے کر حاضر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوشی کا اظہار فرماتے اور لانے والے کے لیے رحمت کی دعا فرماتے۔ سورہ لیل کی آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، اور جہنم کی آگ سے وہ شخص دور رکھا جائے گا جو اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا ہے، جو دوسروں کو محض اس لیے مال دیتا ہے کہ پاک ہو جائے۔ یہاں پاک ہونے سے مراد انسان کا دل بخل، کنجوسی سے، حرص سے اور دنیا کی محبت سے پاک ہو جانا مراد ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت عدی بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا ہے، لوگوں جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ چوہارے کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے روز جب عرش الہی کے سوا کہیں سایہ نہ ہوگا، 7 قسم کے لوگ عرش الہی کے زیر سایہ ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو اس قدر رازداری کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ دایاں ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ و خیرات کرنے سے خدا کا غضب یعنی غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور وہ بری موت سے آدمی کو محفوظ رکھتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ، اس کا غضب سے حفاظت اور اللہ انسان کا خاتمہ بالخیر، اس کے سوا مومن کے پاس اس کی اور کیا آرزو ہو سکتی ہے۔ نظام زکوٰۃ کا مقصد۔ زکوٰۃ کا نظام دراصل مومن کے دل میں
دنیا کی محبت کو صاف کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنا چاہتا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب بندہ اس نیت سے زکوٰۃ ادا کرے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے خدا ہی کا ہے، اور اس کو اسی کی راہ میں قربان کر کے ہم اس کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح اس نظام زکوٰۃ سے پورے اسلامی معاشرے کو بخل، تنگ دستی، خود غرضی، بغض، حسد اور ایسی جذبات سے پاک کر کے ان کے اندر محبت، ایثار، خلوص، خیر خواہی، تعاون جیسے جذبات پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کی فرضیت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مال و دولت معاشرے کے چند افراد کے ہاتھوں میں محصور ہو کر نہ رہ جائے، جس سے ایک طرف تو جو غریب ہیں، جو مفلس طبقہ ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے گا، اور دوسری طرف صاحب حیثیت طبقہ جو ہے وہ دولت کی فراوانی کی وجہ سے ان کے اندر اخلاقی بیماریاں بھی زیادہ پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، جیسے عیاشی ہے، فکر آخرت کی غفلت کا شکار ہو جانا۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ الحشر کی آیت نمبر 7 میں فرمایا، تاکہ سارا مال صرف تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے۔ جب ہم زکوٰۃ کے مقاصد پر غور کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف سال میں 2.5% کٹوتی کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑے معاشی انقلاب کی بنیاد ہے، جس پر عمل کرنے سے معاشرے کا ہر فرد خوشحال اور امیر تو نہیں ہو جاتا، لیکن رات کو بھوکا بھی نہیں سوتا، اور معاشرہ آہستہ آہستہ بھلائی کی طرف ترقی کرتا نظر آتا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت۔ اسلام میں زکوٰۃ کی غیر معمولی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 82 مقامات پر ہر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور جہاں صرف زکوٰۃ کا حکم ہے وہ ان کے علاوہ ہیں۔ ایمان کے بعد اولین مطالبہ نماز اور زکوٰۃ ہی ہے۔ دراصل یہ دو عبادتوں پر کاربند ہونا پورے دین پر کاربند ہونا ہے، اسی لیے قرآن نماز اور زکوٰۃ کو اسلام کی پہچان اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی شہادت قرار دیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر اگر یہ کفر و شرک سے توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ ایمان اور اسلام کی واضح علامت اور قطعی شہادت ہے، اور اسی لیے قرآن پاک نے زکوٰۃ نہ دینا مشرکوں کا طریقہ قرار دیا ہے، اور ایسے لوگوں کو آخرت کا منکر یعنی انکار کرنے والا اور ایمان سے محروم بتایا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ اور تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اور یہی لوگ ہیں جو آخرت کے منکر ہیں۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو آپ نے ان کے اسلام سے خارج ہونے کے ہم معنی سمجھا اور اعلان فرما دیا کہ یہ لوگ دور رسالت میں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو زکوٰۃ دیتے تھے، اگر اس میں سے بکری کا ایک بچہ بھی روکیں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوکا اور فرمایا، آپ ان لوگوں سے بھلا کیوں کر جہاد کر سکتے ہیں جو کلمے کے قائل ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہہ دے تو اس کی جان اور مال میری طرف سے محفوظ ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر ان الفاظ میں ان کا جواب دیا کہ خدا کی قسم، جو لوگ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کریں گے یعنی فرق کریں گے، میں ان کے خلاف لازماً جنگ کروں گا۔ نماز اور زکوٰۃ دین کے دو بنیادی ارکان ہیں، ان کا انکار یا ان میں فرق کرنا دراصل اللہ کے دین کا انکار کرنا ہے، اور مومن کا کام یہی ہے کہ وہ مرتد کے خلاف جہاد کرے۔ مرتد کہتے ہیں اس شخص کو جو مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف چلا جائے۔ حضرت طبرانی کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم کو
نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو شخص زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ان لوگوں کو ہدایت سے محروم قرار دیا جو زکوٰۃ سے غافل ہیں۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 اور 3۔ ہدایت ہے ان متقیوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ اور سورہ انفال میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، در حقیقت یہی سچے مومن ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 261 میں سے ہمیں زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مالوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح خدا جس عمل کو چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور وہ فراخ دست اور علیم ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کسان کی کہ وہ جو اس کے پاس دانے ہوتے ہیں وہ خدا کی زمین کے حوالے کر دیتا ہے اور پھر امید لگا لیتا ہے اور پھر اللہ سے رحمت کی دعائیں کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک ایک دانے کے بدلے سینکڑوں دانے اس کو عطا فرماتا ہے اور اس کا جو کھیت ہے وہ بھر دیتا ہے۔ اس مثال کے ذریعے سے خدا یہ ذہن نشین کراتا ہے کہ بندہ خدا کی خوشنودی کے لیے جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھائے گا کہ ایک دانے کے بدلے 700 دانے عنایت فرمائے گا۔ اور بلکہ اللہ تعالیٰ اگر بندے کی جو نیت ہے اس کا خلوص ہے جب وہ دیکھے گا تو اس سے بھی زیادہ اس کو عطا کرے گا جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا۔ تو یہ صرف دنیا کے لیے نہیں ہے کہ دنیا میں اس کے مال کو اللہ تعالیٰ ترقی دیتا ہے، خوشحالی دیتا ہے، جیسے کہ زکوٰۃ کے معنی بڑھانا ہے، نشو و نما پانا ہے، اس میں اضافہ ہونا ہے، تو دنیا میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور آخرت میں جو اس کا بدلہ ملے گا انسان کو وہ اس کی سوچ سے بہت زیادہ آگے کی بات ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کی اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا کہ سخی آدمی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، اور بندگان خدا سے قریب ہے، یعنی اللہ کے بندوں سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے۔ اور بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، اللہ کے بندوں سے دور ہے اور جہنم سے قریب ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ایک جاہل سخی یعنی کہ جس کے پاس علم نہیں ہو لیکن وہ اس کا دل کھلا ہو اور وہ لوگوں پر خرچ کرنے والا ہو، ایک عابد بخیل کے مقابلے میں، عابد بخیل کہتے ہیں عبادت گزار، بہت عبادت کرنے والا ہے لیکن اس کا دل چھوٹا ہے، اس کا ہاتھ تنگ ہے، اس کے مقابلے میں خدا کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔